Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शरीयत मुतहरा ने मियाँ बीवी के बाहमी हुकूक के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत बयान की है और इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद बयान की गई है इस्लाम में, शरीयत मुतहरा में। और दोनों को यानी मियाँ को भी और बीवी को भी एक दूसरे के हुकूक का ख़याल रखने की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। बहरहाल आज की इस वीडियो में मैं शोहर के बीवी के ऊपर जो हुकूक हैं वो बयान करने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं एक बात ज़रूर अर्ज़ कर दूँ, ख़वातीन इस हवाले से परेशान ना हो कि जी ख़ावंद के तो हक़ बयान कर दिए तो बीवी के हुकूक कौन बयान करेगा, इसलिए परेशान ना हो। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह मैं शोहर के जो हुकूक हैं वो बयान करूँगा और आइंदा वीडियो का इंतज़ार करें इंशाअल्लाह, उसमें मैं बीवी के जो हक़ हैं शोहर पर वो बयान करूँगा। इसलिए ख़वातीन बिल्कुल परेशान ना हो, आज की वीडियो ध्यान से तवज्जो से समाअत फ़रमाएँ। अगर आप ये हुकूक अपने ख़ावंद के अदा करना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है आपके घर में अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल होगा और आपका घर वो लड़ाई झगड़े परेशानियां टेंशनें ख़त्म होंगी और अमन का गहवारा बनेगा। इसलिए ख़वातीन इस वीडियो को ज़रूर देखें और जो शादीशुदा ख़वातीन हैं वो बिलख़ुसूस ध्यान के साथ तवज्जो के साथ ये मुकम्मल वीडियो देखें और ख़ावंद के जो हुकूक हैं उन्हें अदा करने की कोशिश करें। याद रखें, अहादीस मुबारका में जो औरत शोहर की नाफरमानी करती है उसके बारे में बड़ी सख्त वईदें आई हैं और जो औरत ख़ावंद की फरमाबरदारी करती है उसके बड़े फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। इसी हवाले से मैं कुछ अहादीस आपके सामने रखता हूँ, फिर ख़ावंद के जो हुकूक हैं वो आपके सामने मैं बयान करता हूँ। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई मर्द अपनी बीवी को हम बिस्तर होने के लिए बुलाए और बीवी आगे से इनकार कर दे और फिर शोहर इनकार की वजह से यानी बीवी के इनकार की वजह से रात भर गुस्सा की हालत में रहे तो फ़रिश्ते उस औरत पर सुबह तक लानत भेजते रहते हैं। यानी ख़ावंद ने उसे बुलाया और उसे हम बिस्तर होने के लिए बुलाया और आगे से बीवी ने इनकार कर दिया तो सारी रात उस औरत पर फ़रिश्ते लानत भेजते रहते हैं। और एक और हदीस मुबारका का मफ़हूम है, इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज़ होता, हदीस का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, फरमाया अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज़ होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने ख़ावंद को सजदा करे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ख़ावंद के कितने हुकूक हैं अपनी बीवी पर। और एक और रिवायत तो इंतहाई ईमान अफरोज़ है। जितनी ख़वातीन हैं वो तवज्जो के साथ ये हदीस सुने, आपका ईमान ताज़ा होगा। अगर आप अपने शोहर के हुकूक अदा करते हैं तो आपको कितना बड़ा अजर मिलेगा। जो ख़वातीन अपने ख़ावंद की फरमाबरदार होती हैं, अपने ख़ावंद के हुकूक का ख़याल रखती हैं, उनके बारे में प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, जिस औरत ने अपनी पाकी के दिनों में पाबंदी के साथ 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ी और रमज़ान के रोज़े रखे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत की और अपने ख़ावंद की फरमाबरदारी की, तो ऐसी औरत के लिए बशारत है, खुशखबरी है कि वो जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। यानी जो औरत नमाज पंजगाना का ख़याल रखती है और रमज़ान मुबारक के जो फ़र्ज़ रोज़े हैं उनका ख़याल रखती है और ख़ावंद की फरमाबरदार रहती है तो कल क़यामत के दिन जन्नत के सारे दरवाज़े उसके लिए खोल दिए जाएंगे और उसे आम इजाज़त होगी कि जिस दरवाज़े से तेरा दिल चाहता है तो गुज़र जा। क्यों? इसने ख़ावंद की फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारी, ख़ावंद के हुकूक का ख़याल रखा है और नमाज पंजगाना की पाबंदी करती रही पाकी के दिनों में और रमज़ान मुबारक के रोज़ों की पाबंदी करती रही, तो उसे आम इजाज़त होगी कि तेरे लिए जन्नत के सारे दरवाज़े खुले हैं, तेरा दिल जिस दरवाज़े से चाहता है उस दरवाज़े से गुज़र कर तू जन्नत में दाखिल हो जा। तो ये कितना बड़ा इनाम है और कितना बड़ा अजर है
ان خواتین کے لیے جو اپنے خاوند کی فرما بردار رہتی ہیں۔ اس لیے شادی شدہ خواتین جو ہیں ان کو چاہیے کہ شوہر کے حقوق میں کمی نہ آنے دیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتو، اللہ سے ڈرو اور اپنے شوہروں کی رضا کو لازم پکڑ لو۔ اگر عورت جان لے کہ شوہر کا کیا حق ہے تو وہ صبح و شام کا کھانا لے کر کھڑی رہے۔ یعنی اگر بیوی کو پتہ چل جائے کہ میرے خاوند کا میرے اوپر کیا حق ہے تو وہ صبح و شام اپنے خاوند کی تابع داری میں، فرما برداری میں کھڑی رہے اور اس کے حقوق کا خیال رکھے۔ اس لیے خواتین ضرور اپنے خاوند کا وہ حق ادا کیا کریں، ان کے حقوق کا خیال رکھا کریں۔ اب شوہر کے حقوق کیا ہیں آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1 پر عورت پر جو پہلا حق ہے خاوند کا وہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کی کبھی بھی ناشکری نہ کرے، کبھی بھی اپنے شوہر کی وہ ناشکری نہ کرے، کیونکہ شوہر اس کا مضبوط سہارا ہوتا ہے۔ جس عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، آپ کبھی اس کی زندگی دیکھیں، وہ لوگوں کے برتن مانج کے اور لوگوں کے کپڑے دھو کر وہ اپنا گزر بسر کرتی ہے، اور وہ پھر باغ میں ایک مرجھایا سا پھول نظر آتی ہے۔ اس لیے خاوند جو ہے ایک بہت بڑا سہارا ہے، کبھی بھی اپنے خاوند کی ناشکری نہ کریں۔ آج کل خواتین اپنے شوہروں کی ناشکری بہت زیادہ کرتی نظر آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا خاوند ساری زندگی گزار دیتا ہے اس کے لیے، ساری زندگی گزار دیتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، لیکن کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی ایک جملے میں ہی اس ساری محنت پر پانی پھیر دیتی ہے۔ میں پنجابی میں ایک جملہ کہوں گا جو عام چلتا ہے، وہ کہتے ہیں جی تو میرے لیے کی کیتا ہے، ہاں جی تو میرے لیے کی کیتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ کرتا ہے، ہر چیز کا اس کا خیال رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خاوند کے لیے ناشکری کے جملے بولتی ہے۔ اور یاد رکھیں جو عورتیں اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں ان کو اس حدیث سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ، عورتیں جہنم میں زیادہ کس وجہ سے ہوں گی؟ یعنی جہنم میں عورتوں کی کثرت کس وجہ سے ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا خاوند کی ناشکری کرنے کی وجہ سے اور احسان فراموشی کرنے کی وجہ سے۔ یہ حدیث کا مفہوم سمجھا رہا ہوں۔ یعنی خاوند اتنی نیکی کرتا ہے، اتنا احسان کرتا ہے بیوی پر، لیکن اس کے باوجود بیوی جو ہے وہ ناشکری کے جملے بولتی ہے، تو فرمایا اس وجہ سے جہنم میں خواتین کی کثرت ہوگی۔ تو خاوند کا پہلا حق ہے عورت کبھی بھی اپنے خاوند کی ناشکری نہ کرے۔ دوسرے نمبر پر شوہر کا حق بیوی پر یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کو خوش رکھے۔ یعنی عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے جسم سے، اپنے لباس سے، اپنی صفائی ستھرائی سے، گھر کی صفائی ستھرائی سے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے، اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، تاکہ شوہر کا دل خوش ہو۔ حضور علیہ السلام فرمایا نیک بیوی کی ایک خوبی یہ ہے کہ اگر اس کا شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے۔ یعنی جب خاوند اپنی بیوی کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، وہ بناؤ سنگھار کرے، اچھا لباس پہنے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھے۔ لیکن اس حوالے سے بھی خواتین انتہائی غفلت کا شکار ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے جب کسی بیاہ شادی کے موقع پر کہیں جانا ہو، میرج ہال میں جانا ہو، تو سارے زمانے کا میک اپ کر لیتی ہیں، بلکہ وہ نظر ہی نہیں آتی کہ یہ وہی عورت ہے جو میک اپ سے پہلے تھی، لیکن گھر میں وہ ایسی وہ رہتی ہیں کہ اللہ ہی معاف کرے۔ اس لیے آپ کے اوپر آپ کے خاوند کا حق ہے، اس کے لیے آپ کو بناؤ سنگھار کرنا چاہیے، نہ کہ زمانے کو دکھانے کے لیے۔ وہ ویسے بھی حرام ہے، گناہ ہے۔ آپ اپنے خاوند کے لیے بناؤ سنگھار کریں، یہ آپ کے اوپر اس کا حق ہے کہ آپ کو دیکھے تو خوش ہو جائے اور کسی اور کی طرف اس کی نظر نہ جائے۔ تو دوسرا حق خاوند کا یہ ہے کہ بیوی اسے خوش رکھے۔ تیسرا حق خاوند کا بیوی کے اوپر یہ ہے کہ شوہر کو راضی رکھنا۔ یاد رکھیں خاوند کو کبھی بھی ناراض نہ کیا کریں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جن خواتین کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان سے کبھی پوچھیں کہ زندگی کتنی کٹھن ہوتی ہے اور کتنی مشکل گزرتی ہے۔ اس لیے خاوند آپ کا ایک سہارا ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے ایک ستون کی مانند ہوتا ہے، اس لیے آپ اس کو کبھی بھی ناراض نہ کیا کریں۔ اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس خوبصورت انداز سے اور کون سا خوبصورت طریقہ بتایا ہے خواتین کو کہ آپ نے اس انداز سے خاوند کو راضی رکھنا ہے۔ اگر کبھی ناراضگی ہو جائے
کبھی ناراضی انسان ہے نا ہو جاتا ہے اونچ نیچ گھر میں، کئی مرتبہ ناچاکی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو اگر کبھی ایسا موقع بن جائے کہ خامن ناراض ہوا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس خوبصورت انداز سے طریقہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے خامن کو ناراض کر دے اور خامن غصے میں ہو اور رات کو سونے کا وقت ہو گیا، اب خامن سونے لگا ہے، تو فرمایا بیوی کیا کرے؟ وہ اپنا ہاتھ خامن کے ہاتھ میں دے اور کہے کہ میرا یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ تو خاوند پھر مان ہی جاتا ہے، اسے پتہ ہے اسے مجھے سونے نہیں دینا، ہاں جی، تو پھر وہ مان ہی جاتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس انداز سے نہ سوئے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہو، فرشتے بھی لعنت کریں گے اور اس کا حق خاوند کا مارا جائے گا، تو اس لیے خاوند کو راضی کر کے سوئے۔ تو یہ تیسرا حق ہے کہ خاوند اپنے بیوی اپنے خاوند کو کبھی بھی ناراض نہ کرے۔ چوتھا حق خاوند کا وہ بیوی پر ہے کہ بیوی اپنے خاوند کی فرما بردار رہے۔ اس حوالے سے ابن ماجہ میں ایک روایت موجود ہے، آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ کس قدر حقوق ہیں خاوند کے بیوی کے اوپر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو حکم دے کہ پیلے رنگ کے پہاڑ کو کالے رنگ کا بنا دے اور کالے رنگ کے پہاڑ کو سفید بنا دے، تو بیوی کو اپنے شوہر کا یہ حکم بھی بجا لانا چاہیے۔ یعنی اس قدر فرما برداری کی تاکید کی گئی ہے بیوی کو اپنے شوہر کے حوالے سے۔ تو یہ چوتھا حق ہے کہ بیوی اپنے خاوند کی فرما بردار رہے۔ پانچواں حق خاوند کا یہ ہے بیوی کے اوپر کہ خاوند کی امانت کی وہ حفاظت کرے۔ یاد رکھے خاوند کی عزت، اس کا گھر بار اور شوہر کا مکان، مال و سامان، یہ سب شوہر کی امانت ہے اور بیوی ان کی امین ہے۔ اگر عورت نے جان بوجھ کر خاوند کا نقصان کر دیا، اس کی عزت کا خیال نہ رکھا، اس کے گھر بار مال سامان کا خیال نہ رکھا اور اس کا نقصان کر دیا جان بوجھ کر، تو عورت پھر وہ خیانت کا گناہ اس پر لازم آئے گا اور خدا کے عذاب کے وہ مستحق ہوگی۔ اس لیے امانت جو ہے اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اپنے شوہر کی جو امانتیں ہیں ان کی آپ محافظ بنیں، ان کی آپ امین بنیں، امانت دار بنیں، اس میں کبھی بھی خیانت نہ کریں۔ چھٹا حق شوہر کا یہ ہے کہ اس کے بچوں کا خیال رکھا جائے، اس کے کھانے پینے کا، نہلانے دلہانے کا، وہ کپڑے وغیرہ، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، یہ بچوں کا، یہ ویسے بھی والدہ تو خیال رکھتی ہی ہے، لیکن یہ حق ہے۔ ساتواں حق شوہر کا یہ ہے بیوی کے اوپر کہ خاوند کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اس حوالے سے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ بیوی کے جب اپنے رشتہ دار آتے ہیں تو بیوی پھر وہ سارا کچھ کرتی ہے گھر میں، اچھا پھر وہ اہتمام بھی کرتی، انتظام کرتی ہے، اور جس دن خاوند کے کوئی رشتہ دار آ جاتے ہیں تو پھر وہ بعض خواتین کے چہروں پر 12 بجے ہوتے ہیں کہ پھر آ گیا ہے، اب مجھ سے اس کے کام نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ایسا نہ کریں۔ اگر آپ شوہر کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے تو خاوند کے ساتھ پھر آپ کس طرح اچھا سلوک کر سکتے ہیں؟ آپ خاوند کے بھائی کے ساتھ، والدین کے ساتھ، دیگر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس سے خاوند راضی ہوگا، خوش ہوگا، تو اس راضی ہونے سے آپ کا گھر آباد رہے گا اور گھر میں امن سکون اور شانتی رہے گی۔ تو 8واں حق شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے کبھی بھی بیوی باہر نہ نکلے۔ یاد رکھیں ایک عورت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شوہر کا بیوی کے اوپر کیا حق ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، شوہر کا ایک حق یہ ہے کہ بیوی اس کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے نہ نکلے، اور فرمایا اگر کوئی عورت ایسا کرے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے تو فرمایا آسمان کے فرشتے، رحمت و عذاب کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ گھر واپس نہ آ جائے۔ تو کبھی بھی جو بیوی ہے وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے، ورنہ وہ جب تک گھر واپس نہیں آئے گی اس پر فرشتے آسمان کے اور عذاب اور رحمت کے تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری خواتین کو جو شادی شدہ ہیں ان کو اپنے جو خاوند حضرات ہیں ان کے حقوق کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔